अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर लेक्चर के सिलसिले में आज हम आर्टिकल 9 और 10 के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें आर्टिकल 9 में एडवोकेट और उसके क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में प्रिविलेज का जिक्र है, और आर्टिकल 10 जिसमें बताया गया है कि यही सारी बातें जो हैं जो आर्टिकल 9 में बताई गई हैं वो एडवोकेट के क्लर्क्स और सर्वेंट्स के ऊपर और इंटरप्रेटर्स के ऊपर भी उसी तरह लागू होंगी जिस तरह के ये पाबंदियां एडवोकेट के ऊपर हैं। आज आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ने से पहले जो बातें इस आर्टिकल में कवर की गई हैं उसकी पहले हम वजाहत देखें और फिर उस वजाहत की रोशनी में आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ें। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से देखना निस्बतन जो है वो बेहतर रहेगा। अब क्लाइंट और वकील का जो है जो तल्लक बनता है जब उनके दरमियान में बातचीत होती है उसके दो मराहल हैं। उसमें सबसे पहले मरहला वो है जब कोई शख्स वकील के पास जाता है और अपना मसला या केस लेकर उससे बातचीत करता है, और अभी ये फ़ैसला होना होता है कि क्या वो इस वकील की बतौर एडवोकेट सर्विसेज हायर करेगा, लेगा या नहीं करेगा। इस मरहले को आर्टिकल 9 कानून शहादत आर्डर ने कवर किया है कि वकील और क्लाइंट का तल्लक जो है फॉर द पर्पज़ ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट, कि ऐसी कम्युनिकेशन या बातचीत जो उस वक़्त उसके दरमियान में होती है जब वो मिल रहे होते हैं इस मकसद के लिए कि उसको उसने एम्प्लॉय करना है एज एडवोकेट या नहीं। अब अगर ये फ़ैसला हो जाए कि वो कर ले कि हाँ जी करना है, और वकील एडवोकेट भी इस बात पे एग्री हो कि वो सर्विसेज इस क्लाइंट को देने के लिए तैयार है, तो फिर दूसरा मरहला आता है कि जिसमें एडवोकेट की सर्विसेज वो ले लेता है और क्लाइंट बन जाता है वो शख्स, उनका प्रोफेशनल तल्लक जो है वो शुरू हो जाता है। और इस मरहले को आर्टिकल 9 ने इन अल्फाज में लिखा है, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट। इस मरहले को इन अल्फाज से आर्टिकल 9 ने कवर किया है। अब जब ये दोनों मराहल तय पा जाते हैं और क्लाइंट की तरफ से जो इन दोनों मराहल के दरमियान बातचीत होती है वो तमाम मालूमात जो है वो क्लाइंट की तरफ से वकील को आती है, और वो दो तरीके हैं सिर्फ उसके आने के। पहला तरीका ये है कि जो मालूमात क्लाइंट या उसका कोई नुमाइंदा जिसको वो कहता है कि जी ये मालूमात उसका मुलाजम हो सकता है, कोई और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, मुख्तार हो सकता है, जिसको वो कहे कि जी ये ज़बानी मालूमात जो है ये पहुँचाए, या वो क्लाइंट ख़ुद पहुँचाए दे बातचीत के दौरान वकील को, या उसका कोई नुमाइंदा दे, और वो उस केस को जो उसने वकील साहब को कहना है कि जी ये मैंने ये केस फ़ाइल करना है उसके लिए, या अगर उसके ऊपर कोई फ़ाइल हुआ केस तो उसको डिफेंड करने के लिए जो वो ज़बानी उसको मालूमात फराहम करता है। दूसरा तरीका जो है वो कुछ दस्तावेज़ात, और दस्तावेज़ात के लिए मैं उम्मीद रखूँगा कि हमने लेक्चर नंबर 2 जो था कानून शहादत आर्डर पे किया उसमें दस्तावेज़ की, डॉक्यूमेंट की कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन जो की थी वो जहन नशीन होगी कि इस आर्टिकल को पढ़ते हुए भी जब हम डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, दस्तावेज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे मुराद वो सारी चीज़ें हैं जो दस्तावेज़ की डेफिनेशन में आती हैं। वो दस्तावेज़ात वो वकील को दिखाता है, और उन दस्तावेज़ात के ज़रिए जो मालूमात
وکیل کو ملتی ہے وہ اس کے نوٹس میں آتی ہے۔ اب دستاویزات کو دیکھنے سے دو طرح کی معلومات ملتی ہیں وکیل کو یا ایڈوکیٹ کو۔ ایک تو وہ جو دستاویز کے اوپر تحریر ہے یا مارکس ہیں یا ایویڈنس ہے جو اویلیبل ہے۔ دوسری جو معلومات ملتی ہے وہ کنڈیشن آف دیٹ ڈاکومنٹ، اس دستاویز کی حالت بھی وکیل کے علم میں آ جاتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اس آرٹیکل کے تحت کور کیا گیا۔ ہم لینگویج پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا کہ دستاویز کی جو حالت اس وکیل نے دیکھی ہے ڈیورنگ دی کورس آف ہز امپلائمنٹ، وہ بھی جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ اب یہ دو مراحل ایسے ہیں، جس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ ان دو مراحل میں جو فلو آف انفارمیشن یا کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ کلائنٹ سے ایڈوکیٹ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد اس کی بنا پہ جو وکیل ہے پھر وہ کچھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کو کلائنٹ کو، جو ایڈوائس یا کنسلٹنسی کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہ پھر ایک ایسی انفارمیشن یا کورس آف ایکشن ہوتا ہے، ایڈوائس ہوتی ہے جو وکیل جو ہے وہ اس کو کلائنٹ کو فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 قانون شہادت آرڈر 1984 ایڈوکیٹ پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ یہ تینوں مراحل، پہلے دو مرحلے جس میں کمیونیکیشن زبانی یا دستاویز کی شکل میں کلائنٹ سے ملی اس کو ایڈوکیٹ کو، اور تیسرا مرحلہ جس میں ایڈوکیٹ نے ایڈوائس دی اس کو، ان تینوں معاملات کو جو کلائنٹ کو ایڈوائس دی، ان تینوں مراحل کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس پر ڈسکلوز کرنے کی پابندی ہے۔ اور سٹرنجنٹ لینگویج ہے اس کے لیے، لفظ جو استعمال ہوئے ہیں، نو ایڈوکیٹ شیل ایٹ اینی ٹائم بی پرمیٹڈ۔ یہ اگرچہ سیکشن کی لینگویج میں یہ سختی سے آ گیا کہ ایڈوکیٹ کوئی بھی پرمٹ نہیں کیا جائے گا ایسی معلومات ڈسکلوز کرنے کے لیے، اس کے باوجود سیکشن کے اینڈ میں ایکسپلینیشن میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ پابندی کب تک جاری رہے گی۔ The obligation stated in this article continues after the employment has ceased، یعنی کہ جب اس کا کیس ختم ہو جائے گا اور اس کا کلائنٹ اور ایڈوکیٹ کا جو ریلیشن ہے وہ اب نہیں رہا ہوگا کیس ختم ہونے کی وجہ سے، وکیل کے اوپر یہ پابندی برقرار رہے گی کہ اس دوران کی جو انفارمیشن اس کو ملی ہے، کمیونیکیٹ ہوئی ہے، یا اس نے جو ایڈوائس کیا تھا کلائنٹ کو، وہ فار آل ٹائمز ٹو کم اس پر پابندی رہے گی کہ وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ اب اس کی ایک ایکسیپشن ہے، اس کو بطور پروائزو تو نہیں الگ سے دیا گیا، لیکن سیکشن کے مین باڈی میں ہی انلیس کے ساتھ کر کے اس کو ایکسیپشن دی گئی ہے۔ انلیس ود دی کلائنٹس ایکسپریس کنسینٹ، یعنی کہ یہ معلومات جو ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ نہیں ڈسکلوز کرے گا، وہ معلومات اس وقت پھر وہ ڈسکلوز کر دے گا جب وہ ایکسپریسلی واضح طور پہ کلائنٹ کہہ دے کہ جی ہاں یہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی جو الفاظ ہیں، unless with his client's express consent، ان الفاظ سے یہ ہے کہ یہ امپلائڈ کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کہ کسی کلائنٹ کے کسی فعل سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، وکیل یا ایڈوکیٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے تو یہ کیا تھا یا اس نے خود ڈسکلوز کی تھی یہ معلومات، تو اس لیے میرے سے بھی پابندی ختم ہو گئی تھی اور میں نے اسے یہ اخذ کیا کہ میں یہ ڈسکلوز کرنے سے اب پروہیبٹڈ نہیں ہوں بلکہ پرمیٹڈ ہوں۔ بلکہ ایک
کس کیس میں اگر وہ خود بطور وٹنس پیش ہو کر بھی ایسی معلومات ڈسکلوز کرتا ہے کلائنٹ، تو بھی وکیل کو نہیں یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرے۔ یہ ایک ججمنٹ بھی ہے اس کے اوپر کہ وکیل نے اگر ڈسکلوز کرنی ہے تو اس کی ایکسپریس کنسنٹ ہونی چاہیے۔ 1995 کرمنل لا ججمنٹس 61 پیج پہ یہ رپورٹڈ ہے۔ اب اس کی 2 ایکسیپشنز جو دی گئی ہیں اس آرٹیکل میں، وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ پر، پہلی یہ ہے کہ ایڈوکیٹ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ وہ کلائنٹ کی طرف سے دی گئی ایسی معلومات کو بھی خفیہ رکھے یا ڈسکلوز کرنے کے لیے پرمیٹڈ نہ ہو جو ان فردرنس آف اینی ایلیگل پرپز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کی گئی ہے۔ اینی سچ کمیونیکیشن میڈ ان فردرنس آف اینی ایلیگل پرپز، وہ اس نے جو کمیونیکیشن کی ہو ایڈوکیٹ کو، اس کے پیچھے کسی غیر قانونی مقصد کی تکمیل ہو۔ اور اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ جو کمیونیکیٹ کرے ایڈوکیٹ کو وہ خود بھی بتائے کہ میرا مقصد جو ہے ایسی معلومات فراہم کرنے سے کوئی اپنا ایلیگل پرپز جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ وکیل اگر خود بھی نوٹ کرتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے، جو مجھے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اس سے تو فلاں ایلیگل پرپز جو ہے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر بھی وہ پابند نہیں ہوگا کہ وہ ایسی معلومات کو ڈسکلوز نہ کرے۔ دوسری جو اس میں ایکسیپشن ہے وہ ہے کہ ایسی معلومات جو ایڈوکیٹ کی ایمپلائمنٹ شروع ہونے کے بعد وہ مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ اس ایمپلائمنٹ کے دوران اس نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے کلائنٹ نے جو کہ یا جرم ہے کوئی یا وہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، تو چاہے کلائنٹ نے اس کو بتا کے کیا ہو کام کہ جی میں یہ کر چکا ہوں، اس کی ایڈوکیٹ کی توجہ دلائی ہو یا نہ دلائی ہو، ایڈوکیٹ اس غیر قانونی کام یا فراڈ جو کیا ہے کلائنٹ نے، جو آبزرو کر لیا ہے وکیل نے، اس کو وہ چھپانے کا وہ پابند نہیں ہے اور اس کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ اس کی السٹریشن میں موجود ہے اسی آرٹیکل کی کہ اگر کسی وکیل کی امپلائمنٹ کوئی لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر ایمبیزلمنٹ کا، اکاؤنٹس میں ایمبیزلمنٹ کا کوئی ایشو ہے، تو وہ جب اس نے پہلے یہ ڈاکومنٹس دیکھے تھے کلائنٹ کے، تو اس میں کچھ ایسی انٹریز نہیں تھیں جو لیٹر آن وہ انٹریز کر دی گئیں، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ انٹریز اس نے کرائم کرنے کے لیے یا فراڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ جھوٹا ڈیفنس بنانے کے لیے کی ہیں، تو وہ اس کو چھپانے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈسکلوز کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ یہ جو اس نے کام کیا یا جو کمیونیکیٹ ہوا ہے ایڈوکیٹ کو ڈاکومنٹس سے، یہ اس کی پیریڈ آف ایمپلائمنٹ کے دوران اس کو پتہ چلا ہے، اس کی معلومات میں ہے، لیکن یہ ایکسیپشن میں آئے گا، یہ کرائم یا فراڈ ہونے کی وجہ سے یہ پابندی ختم ہوگی ایڈوکیٹ کے اوپر کہ وہ اس کو ڈسکلوز نہ کرے۔ اب اس میں جو آرٹیکل میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، ہمیشہ کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، گولڈن پرنسپل آف انٹرپریٹیشن، کہ when one thing is provided in law it means that the others are excluded۔ اس کی اس اسپیسیفک ریفرنس سے بھی کورٹس میں بھی تشریح ہوئی ہے کہ اس میں کلائنٹ صرف شامل ہے، جو کچھ کمیونیکیٹ ہوا ہے کلائنٹ کی طرف سے وکیل کو، اگر اس کلائنٹ کے ساتھ آنے والے گواہ نے کچھ معلومات کمیونیکیٹ کی ہے تو وہ اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ کیا ایسے اشخاص جو کہ لیگل ایڈوائزرز ہیں، پرماننٹلی وہ اپنی سروسز دیتے ہیں پے کی شکل میں ریمونریشن لے کے، کیا وہ بھی ایسی دی گئی ایڈوائس اور جو ان کو اس دوران معلومات ملی ہے ڈیورنگ دی کورس آف دیئر امپلائمنٹ،
وہ ڈسکلوز کرنے کے یا اپنی ایڈوائس ڈسکلوز کرنے سے پروہبٹڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ بھی آنریبل کورٹس نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اسی طرح پابند ہوں گے کہ وہ پرمیٹڈ نہیں ہوں گے کہ وہ ایسی معلومات ڈسکلوز کریں یا جو انہوں نے ایڈوائس دی ہے وہ ڈسکلوز کریں. اب ہم اس ساری معلومات کے بعد یہ آرٹیکل 9 کی لینگویج پڑھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس کو بالکل آسانی سے یہ سمجھ میں آنے والا معاملہ بن جائے گا. آرٹیکل 9 پروفیشنل کمیونیکیشن. نو ایڈوکیٹ شیل ایٹ اینی ٹائم be permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course of and for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course of and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment. اب یہ تینوں جو چیزیں ہیں، پہلی زبانی کمیونیکیشن، پھر ڈاکومنٹس کی کمیونیکیشن، اور بعد میں جو ایڈوائس کی بات ہے ایڈوکیٹ وہ کرتا ہے، تینوں کے ساتھ الگ الگ سے لیجسلیچر نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ان دا کورس اینڈ فار دا پرپز آف سچ امپلائمنٹ، اس پیریڈ کے دوران جو اس کو ملی ہے اس حد تک وہ ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں جو بعد میں کلائنٹ اس کا بنتا ہے ایڈوکیٹ کا، اس دوران کمیونیکیشن ہونے سے پہلے بھی ایسی کسی معلومات کا علم ہے کلائنٹ کو، سورس اور ہے، تو وہ کمیونیکیشن وہی چیز دوبارہ بھی آ جاتی ہے جو پہلے سے اس کے علم میں تھی، تو وہ اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکٹڈ نہیں ہوگی. اور اس کا جو پرووائزو ہے، پرووائڈیڈ دیٹ نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل پروٹیکٹ فرام ڈسکلوجر any such communication made in furtherance of any illegal purpose or any fact observed by any advocate in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since commencement of his employment, whether the intention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. اس کی ایکسپلینیشن وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لی کہ the obligation in this article continues after the employment has ceased. یعنی اس عرصے کے دوران جو معلومات ملی ہے وہ پھر ازاں بعد ہمیشہ کے لیے ایڈوکیٹ پر پابندی ہوگی کہ وہ کبھی بھی وہ ڈسکلوز نہیں کرے گا، سوائے اس ایکسیپشن کے کہ جس میں کہا گیا کہ ایکسپریس کنسنٹ کے ساتھ وہ کی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 9 ٹو اپلائی ٹو انٹرپریٹرز ایٹسٹرا. دا پروویژنز آف آرٹیکل 9 شیل اپلائی ٹو انٹرپریٹرز اینڈ دا کلرکس اور سرونٹس آف ایڈوکیٹ. اب اگر کمیونیکیشن کی جو لینگویج ہے، اگر وکیل صاحب کی، ایڈوکیٹ کی اور کلائنٹ کی الگ الگ ہے، اور اس کے لیے وہ جب وہ انگیج کرتا ہے کلائنٹ کو اس کی بات چیت کرنے کے لیے، تو ان کو درمیان میں انٹرپریٹر رکھنا پڑتا ہے. تو ایسے انٹرپریٹر پر بھی یہی ساری آرٹیکل 9 والی جو ہیں وہ پابندیاں ہوں گی. اور یہ ساری پابندیاں اگر کوئی وکیل کا کلرک ہے یا سرونٹ ہے، ان کے علم میں بھی جو یہ ساری باتیں اس دوران آئیں گی، وہ آرٹیکل 10 آف قانون شہادت آرڈر جو ہے ان پر بھی پابندی ہوگی، وہ بھی ڈسکلوز کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہوگی اور پرمیشن نہیں ہوگی. تو ڈیئر ویئرز، آج کے لیے اتنا ہی. آرٹیکل
9 اور 10 قانون شہادت آرڈر نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.